मैं पूरी तरह मुतमईन हुई शिफात। हातिम ने उसे तसल्ली दी। वो 3 पीस सूट पहने हुए था जिसकी जैकेट के तमाम बटन बंद थे। वैसे तुम लोगों ने तमाशा देखने के लिए मौजूद रहने को तरजीह क्यों नहीं दी? हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी टीवी मॉनिटर पर यहाँ के तमाम मनाजर देख सकते हैं। मुझे टीवी पर तमाशा देखने में ज्यादा मजा आता है। शिफात ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वेरी गुड, तब फिर तुम मेरे लिए भी वीडियो बना लेना। हातिम ने जुबान होठों पर फेर कर दरखास्त की। तुम्हें खून बहता हुआ देखकर खुशी होती है ना? शिफात ने पूछा, लेकिन हातिम ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसे यकीन था कि शिफात को ना तो ये इल्म है कि खून किसे कहते हैं और ना ही इसका अंदाजा कि मौत क्या होती है, किस तरह आती है। उसे ये भी इल्म नहीं कि गोली जब दिल में उतरती है तो मकतूल क्या महसूस करता है। उनकी गाड़ी नजरों से ओझल होने के बाद उसने एक तवील सांस ली और आने वाले लम्हों की लज्जत अभी से महसूस करने लगा। उसे खुशी थी कि वो तन्हा है और वो सोच रहा था कि गोलियां कहां कहां मारेगा। उसे बताया गया था कि मर्द ज्यादा अहम है, लिहाजा उसने फैसला किया पहले मर्द ही को कत्ल करेगा। हातिम मर्द की फौरी मौत में दिलचस्पी नहीं रखता था। वैसे भी वो मौत बराए मौत के फलसफे का कायल नहीं था। उसके नजदीक कत्ल बराए लज्जत का उसूल बहुत अहमियत रखता था। शाम के साए लंबे होने लगे थे तो हातिम ने एक खूबसूरत संदूकची से टेलीस्कोप निकालकर अपनी राइफल पर चढ़ा लिया और टेलीस्कोप को मुमकिन हद तक 100% दुरुस्त फायरिंग पोजीशन पर सेट कर लिया। उस टेलीस्कोप की खूबी ये थी कि उसकी मदद से नीम तारीकी में भी देखा जा सकता था और नीम तारीकी का वो मंजर उस टेलीस्कोप में ऐसा ही लगता था जैसे दोपहर का मंजर देखा जा रहा हो। वो राइफल को गोद में रखकर इंतजार करने लगा। उसे हिदायत अच्छी तरह याद थी, पहले मर्द को कत्ल करना है। बहराम ने इस रिपोर्ट की तरफ देखा जो उसके कंप्यूटर ने अभी भी शिफात के बारे में उगली थी। ज़हीन, इंतहाई ज़हीन, लेकिन ज़हनी एतबार से गुमराह, गैर मुस्तहकम। कंप्यूटर ने उस जायदाद की भी तफसील बताई थी जो शिफात की थी और उन कंपनियों के नाम भी बता डाले थे जिनमें शिफात ने सरमायाकारी की थी। रिपोर्ट के आखिरी पैराग्राफ में एक मुख्तसर सा इजाफा मौजूद था। एक बरतानवी कंप्यूटर में इतनी संगीन खराबी पैदा हो गई कि फिरदौसी हुकूमत इत्तेहाद से अलहदगी और बरतलैंड से मुआहिदा दोस्ती करने के लिए ऐलान नामे का मसवदा तक तैयार कर बैठी थी। इस भयानक गलती का बरवक्त पता चल गया, वगरना हालात अबतर हो सकते थे। आम ख्याल ये है कि इस गलती की 73% जिम्मेदारी शिफात पर आयद होती है, जिसने बरतानवी हुकूमत के कंप्यूटर में किसी न किसी तरह और किसी न किसी किस्म की मुदाखलत की थी। बहराम हंकारा भर के अपनी चुंदिया पर हाथ फेरने लगा। एक ज़हीन, गुमराह और ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम शख्स खेल ही खेल में तीसरी जंग अजीम का खतरनाक तरीन खेल भी शुरू करने वाला है। वो दुआ मांग रहा था कि टाइगर ये खेल शुरू होने से कबल ही अपना काम मुकम्मल कर ले, वरना इस वरना के बाद बहराम कुछ सोच भी नहीं सकता था। टाइगर ने बहराम की हिदायत के मुताबिक रूबी से छुटकारा हासिल करने के लिए पेट्रोल लेने के बहाने गाड़ी पंप में रोकी। मुझे जरा बाथरूम तक जाना है रूबी। मैं भी चलूंगी। हस्बे तवक्को रूबी का जवाब दो टोक था। दोनों एक साथ गाड़ी से उतरे। रूबी लेडीज रूम में चली गई और टाइगर जेंट्स रूम में। एक लम्हे बाद वो वापस निकला, तेजी से गाड़ी में घुसा, लेकिन अभी उसने गाड़ी सेकंड गियर में डाली ही थी कि रूबी ने अकब से उसकी गर्दन दबोच ली। सुनो दहकानी। रूबी का लहजा इंतहाई खूंखार था। अगर तुमने आइंदा ऐसी कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला जरूर गोंद दूंगी, समझे? लिहाजा अब वो शिफात के काजीगढ़ वाले मेंशन के मुकफ्फल दरवाजे पर खड़े हुए थे। टाइगर ने कुफल को हथेली में रख कर तोला और फिर उसको उंगलियों से जकड़ लिया। अब वो कलाई का जोर लगा रहा था। एक ही लम्हे में उसने कलाई को झटका दिया और कुफल खट की हल्की सी आवाज के साथ टूट गया। फिर गेट ने खुलने में चूनो चुरान तक न की। मेरा ख्याल है कि तुम बाहर ही रहो, उसने रूबी को बड़ी संजीदगी से मशवरा दिया। क्यों? रूबी अब भी बरहम थी, इसलिए कि अंदर बहुत से खतरात हो सकते हैं। तुम रूबी से मुखातिब हो मिस्टर, वो चिढ़कर बोली। मैं आम औरत नहीं हूँ, क्या तुम मुझसे वाकिफ नहीं? एक मिनट। टाइगर घबरा गया क्योंकि रूबी अब चिल्लाने के लिए स्टार्ट ले चुकी थी। चीखना मत, मेरे साथ जरूर चलो, लेकिन प्लीज मोहतात रहना। मेरे पास रिवाल्वर मौजूद है, वो बुरा समूह बनाकर बोली। इसीलिए कह रहा हूँ कि मोहतात रहना। अगर तुमने गलती से गोली चला दी और गोली मुझे लग गई तो फिर तुम तनहा रह जाओगी। मैं तुम्हें गलती से कभी गोली नहीं मारूंगी शहजाद साहब। रूबी का लहजा खूंखार हद से भी आगे बढ़ गया। जब भी मारूंगी जानबूझकर मारूंगी। ये कहती हुई वो टाइगर के पीछे लपक गई जो संगी रास्ते तक ले जाने वाली चंद सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। शानदार। हातिम के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ गई। दोनों अब सीढ़ियों पर पहुंच चुके थे। उसने राइफल कंधे से लगाकर सीधी कर ली। टेलीस्कोप से धुंधलेखे को रोशनी में बदल डाला। उसे वो दोनों साफ नजर आ रहे थे। शानदार। वो इस बार दांत नकोस कर मुस्कुराया था। पहले मर्द, पहलू में इनसे ऊपर लगने वाली एक ही गोली उसे मफलूज कर देगी। फिर मैं औरत को एक ही गोली मारकर खत्म कर दूंगा। इसके बाद मर्द को हलाक करूंगा। वो फैसला कर चुका था। ऊपर मत देखना, बालाई मंजिल की खिड़की में कोई मौजूद है। टाइगर ने रूबी को खबरदार किया।
اس کا لہجہ نرم ہی تھا۔ روبی نے لاشعوری طور پر سر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ٹائیگر نے عین وقت پر کلائی پکڑ کر اسے کھینچ لیا۔ میں نے کہا تھا کہ اوپر مت دیکھنا، وہ غرا کر بولا۔ مجھے اوپر والی کھڑکی میں کوئی نظر نہیں آیا۔ روبی نے اس کے لہجے کو نظر انداز کر کے جواب دیا، تم دیکھ بھی نہیں سکتی، عام سے انداز میں چلتی رہو۔ ٹائیگر نے خشک لہجے میں ہدایت کی اور کلائی چھوڑ دی۔ ابھی وہ چند قدم چلے تھے کہ اچانک ٹائیگر نے رک کر روبی کا بازو پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ روبی جھنجھلا اٹھی۔ ٹائیگر کو اپنے جسم میں دباؤ کی لہریں فوراً ہی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے پوری طرح یہ اندازہ نہ ہوا تھا کہ دباؤ کیا ہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی ران کے بالائی حصے پر کوئی دائرہ مرتکز ہے، کسی نے رائفل یا پستول ہم پر تان رکھا ہے۔ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن تمہاری چھٹی حص ابھی ماسٹر اوشان کے مقابلے کی نہیں ہوئی ہے۔ روبی نے زہر خند انداز میں تبصرہ کیا، بکو مت، دیکھتی رہو، انتظار کرو، انتظار کرو۔ یہ اس نے اچانک روبی کو ایک طرف دھکا دیا۔ اسی لمحے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ روبی نرم نرم گھاس پر گر پڑی اور پھر فوجیوں کے انداز میں جسم کو رول کرتی ہوئی ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں چلی گئی۔ ٹائیگر نے 2 کلابازیاں کھائی تھیں۔ اسے آخری وقت احساس ہوا تھا کہ کوئی اس کی ران کا نشانہ لے کر فائر کرنے والا ہے، اور یہ احساس ہوتے ہی اس نے روبی کو دھکا دے کر خود کلابازی کھائی تھی۔ وہ سنگی راستے پر بہت زور سے گرا تھا۔ شہزاد! پتھر کی آڑ سے روبی چلائی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اسے اسی وقت ٹائیگر کی آواز سنائی دی، وہیں رہو، اگر قیامت بھی آ جائے تب بھی وہاں سے نہ نکلنا۔ حاتم بے آواز ہنسنے لگا۔ مرد سنگی راہ پر پڑا ہوا تھا، وہ ساکت تھا۔ اس کی دائیں ران عجیب بے ہنگم انداز میں جسم کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ حاتم کو یقین تھا کہ اس کا نشانہ خطا نہیں گیا تھا، لیکن اسے عورت کی فکر تھی جو پتھر کی آڑ میں موجود تھی، اور اس وقت حاتم اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چند لمحوں تک انتظار کرتا رہا۔ رائفل بدستور فائرنگ پوزیشن میں موجود رہی۔ اگرچہ وہ اپنے پروگرام میں کسی قسم کی تبدیلی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس وقت تبدیلی مجبوری بن گئی تھی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے مرد کا قصہ تمام کر کے ہی عورت سے نمٹے گا۔ اس نے ٹائیگر کی طرف دیکھا، اس بار بائیں ران جو صاف نظر آ رہی ہے۔ حاتم نے فیصلہ کیا۔ ٹائیگر کو دوسری گولی چلنے سے قبل ہی اس کا احساس ہو گیا، اور اس نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں گولی کی سمت اور نشانے کا بھی اندازہ لگا لیا۔ اس نے فوراً جسم کو زوردار جھٹکا دیا۔ گولی اسی وقت اس کی بائیں ران کے نیچے پتھر میں پیوست ہو گئی، اور وہ اس طرح گولی پر گر گیا جیسے بائیں ران بھی زخمی ہو گئی ہو۔ نہیں! روبی تڑپ اٹھی۔ ٹائیگر تڑپ رہا تھا۔ حاتم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اس بار اس شخص کے کانوں کی لویں اڑا دی جائیں، لیکن پھر اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اسے نہ جانے کیوں اس بار اس کھیل میں لطف نہیں آ رہا تھا۔ اصل وجہ عورت تھی جو اب بھی پتھر کی آڑ میں تھی، اور جس نے مرد کے گولی لگنے پر زور سے نہیں کہا تھا۔ شاید وہ روئی بھی تھی۔ دل میں گولی مار دوں اور پھر عورت کو پکڑ کر ذبح کر دوں، حاتم نے سوچا۔ ممکن ہے عورت کے قتل سے زیادہ لطف آئے۔ اس نے رائفل سے ٹائیگر کے سینے کا نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ اس کے چہرے پر اس وقت بڑی سنجیدگی تھی۔ روبی نے دوسری منزل کی کھڑکی سے گولی کا شعلہ نکلتا ہوا دیکھا اور پھر آواز سنی۔ وہ تیزی سے مڑ کر ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹائیگر بہت زور سے اچھلا، 2-3 بار تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پیر پھیلے ہوئے تھے۔ روبی کو یوں لگا جیسے کسی نے تیز دار نشتر سے اس کے دل میں درجنوں سوراخ کر دیے ہوں۔ اپنی جگہ ساکت تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں۔ حاتم کو بھاگ دوڑ پسند نہ تھی، لیکن اس کی گولی پتھر سے گزر کر عورت تک نہیں پہنچ سکتی تھی، لہٰذا اسے مکان سے نکلنا پڑا۔ اس نے پہلے لاش کی طرف دیکھا تو اسے بہت مایوسی ہوئی۔ رانوں اور دل میں 3 گولیاں پیوست ہونے سے اس کی بھوک نہیں مٹی تھی۔ اسے یہ سب کچھ بے لطف اور بے مزہ لگ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے بھی مطمئن اور خوش نہ تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا گزرگاہ تک آیا۔ اس نے اس خدشے کے پیش نظر رائفل تان رکھی تھی کہ کہیں عورت مسلح نہ ہو۔ لاش کے قریب سے گزرنے سے قبل وہ گزرگاہ سے ہٹ کر لان پر آیا اور پتھر کی طرف بڑھ گیا۔ پتھر سے چند قدم پہلے ہی رک کر اس نے کچھ سننے کی کوشش کی، پھر وہ مسکرانے لگا۔ اسے عورت کے سانس لینے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر بڑے پتھر کی طرف اچھال دیا، اور پتھر کے گرنے سے قبل ہی بڑے پتھر کے دائیں طرف ہو گیا۔ یہاں سے اسے روبی کی پشت نظر آ رہی تھی۔ روبی نے پتھر کے گرتے ہی اسی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، اور حاتم کی حکمت عملی بھی یہی تھی۔ ابھی روبی کے دل سے بوجھ نہیں ہٹا تھا۔ وہ انتقام کی آگ میں سلگ رہی تھی، اور اس کا ذہن مفلوج ہو چکا تھا، لہٰذا وہ آہٹ بھی نہ سن سکی، اور حاتم نے اس کے عقب میں آ کر بڑے سکون سے اس کا ریوالور اچک لیا۔ تم؟ روبی پلٹ کر چلائی۔ وہ خوفزدہ نہیں، صرف غمگین اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ تم کون ہو ابلیس؟ میں؟ حاتم مسکرا رہا تھا۔ میں ابلیس ہی ہوں۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ عورت مزاحمت کر سکے اور کھیل کا صحیح لطف آ سکے، لیکن میں تمہیں زندگی بچانے کا ایک موقع ضرور دے سکتا ہوں۔ تم بھاگ سکتی ہو تاکہ تم میری پیٹھ میں گولی مار سکو، روبی نے برائے ہوئے لہجے میں کہا۔
میں تمہیں اس وقت تک گولی نہیں ماروں گا جب تک تم 25 گز دور پہنچ جاؤ گی۔ 25 گز دور پہنچ کر تم فائز سے بچ بھی سکتی ہو۔ نہیں، روبی موقع کی تلاش میں تھی اور موقع صرف اسی وقت مل سکتا تھا جب وہ اس شخص کے قریب رہتی، تب پھر میں تمہیں یہیں گولی مار دوں گا۔ روبی اپنے ریوالور کی طرف دیکھنے لگی جو حاتم نے چند گز دور پھینک دیا تھا۔ نہیں، تم اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ تقریباً 5 فٹ دور ہٹ گیا۔ اس کو روبی کے دکھ کا اندازہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ ایسی عورتیں ایسے حالات میں زہریلی ہو جاتی ہیں۔ اسی لمحے روبی کو ایک بے نام سے خوف کا احساس ہونے لگا۔ بھاگ کر بچ نکلنے کی کوشش میں کامیابی کا امکان ہے۔ اچھی لڑکی، حاتم نے پھر پیشکش کی، لیکن اگر تم نے ریوالور کی طرف ایک بھی قدم اٹھایا تو پھر زندگی کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ چلو بھاگو۔ اور پھر لان پر ایک اور آواز سنائی دی۔ یہ آواز حاتم کے عقب سے آئی تھی۔ زیادہ تیز مت دوڑنا روبی، پیر میں موچ بھی آ سکتی ہے۔ حاتم نے کسی لٹو کی طرح گھوم کر عقب میں دیکھا اور اچھل پڑا، کچھ ایسے جیسے سانپ نے اسے ڈس لیا ہو۔ مرنے والا نوجوان اس کے سامنے کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ اس کے جسم میں ایک بھی چھید نہیں تھا اور کپڑوں کے اوپر خون کا قطرہ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دونوں کے درمیان 15 فٹ کی دوری تھی۔ حاتم کا منہ لٹک گیا۔ تم کون ہو؟ حاتم نے پوچھا۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ کھیل میں لطف محسوس نہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔ میں ایسا شخص ہوں جس کے زخم چند لمحوں میں بھر جاتے ہیں اور دل میں گھسی ہوئی گولی بھی اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے۔ کیوں روبی؟ اس کی آواز سنی؟ کیا یہ اسی کی آواز ہے؟ روبی ہکی بکی ٹائیگر کو ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہنسے، گائے، رقص کرے اور اس بدصورت قاتل شخص کے منہ پر تھوکنے کے بعد جوتوں کی بارش کر دے۔ کیا یہ اسی کی آواز ہے روبی؟ ٹائیگر نے پھر پوچھا۔ نہیں، روبی ایک طویل سانس لے کر بولی۔ اس نے احساس کر لیا تھا کہ اسے اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ سوچ کر بھی خفگی اور ندامت محسوس کر رہی تھی کہ اس نے خون نہ دیکھنے کے باوجود ٹائیگر کی موت کا یقین کر لیا تھا۔ اچھا، ٹائیگر حاتم کی طرف پلٹ گیا۔ شفات کہاں ہے؟ اس وقت تک حاتم بھی سنبھالا لے چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی تینوں گولیاں اکارت گئیں اور یہ نوجوان اس دوران میں اداکاری کرتا رہا، لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ 15 فٹ کے اس فاصلے سے نشانہ خطا نہیں ہوگا۔ اب اسے یہ یقین بھی ہو چکا تھا کہ مرد کو قتل کرنے میں بہت لطف آئے گا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں 3 پیس، ٹائیگر نے حاتم کے بے شکن سوٹ کو دیکھ کر کہا۔ وہ آگے بڑھا تو حاتم مسکرانے لگا اور اس نے رائفل کندھے سے لگا لی۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ عورت اس کے عقب میں موجود ہے۔ روبی تیزی سے اپنے ریوالور کی طرف بڑھ گئی۔ پہلے دایاں کندھا۔ اس نے حاتم کی آواز سنی۔ روبی نے لپک کر ریوالور اٹھا لیا اور پلٹ کر دیکھا۔ ٹائیگر نے دائیں کندھے کو جسم کی آڑ میں لے کر دبایا، کندھا حاتم کے سامنے کر دیا۔ کیا؟ حاتم بوکھلا گیا کیونکہ گولی چلنے کے باوجود نوجوان اپنی جگہ نہ صرف موجود تھا بلکہ اس کا دایاں کندھا بھی بالکل سلامت تھا۔ روبی مسکرا کر رہ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا اصلی ٹائیگر اپنے اصلی روپ میں واپس آ چکا ہے۔ حاتم کو غصہ آنے لگا۔ اس کی آنکھیں بلی کی طرح سرخ ہو گئیں۔ اس نے ایک بار پھر لبلبی دبائی۔ ٹائیگر کا بالائے جسم کسی سپرنگ کی طرح نیچے گیا اور واپس اصلی حالت میں آ گیا۔ دوسری گولی بھی ضائع ہو گئی۔ ٹائیگر مزید 2 قدم آگے بڑھایا تھا۔ اب دونوں کے درمیان صرف 8 قدم حائل تھے۔ تیسری گولی چلی اور ٹائیگر نے فاصلہ مزید کم کر دیا۔ اسی لمحے روبی کو اس خدشے نے آ گھیرا کہ کہیں ٹائیگر کی کوئی گولی ہی نہ لگ جائے۔ اندازے کی ذرا سی غلطی گولی کو کامیاب کر سکتی تھی، لہٰذا اس نے ریوالور سیدھا کر لیا۔ نہیں، ٹائیگر چلایا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ گولی حاتم کی کھوپڑی میں گھس گئی۔ سر پھٹا اور حاتم منہ کے بل گھاس پر گر گیا۔ اس کے سر کے دونوں طرف خون بہنے لگا۔ رائفل جسم کے نیچے دب گئی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ٹائیگر جلا کر بولا۔ اگر اس کی کوئی گولی لگ ہی جاتی تو پھر کہتے کہ تم نے گولی کیوں نہیں چلائی؟ روبی نے بھی بپھر کر جواب دیا۔ بکواس مت کرو، میں چانٹا مار دوں گی۔ تمہیں ساتھ لانا واقعی غلطی تھی روبی۔ کمال ہے، احسان فراموشی اسے کہتے ہیں۔ روبی نہ جانے کیوں اب خفت سی محسوس کر رہی تھی۔ میں اندر جا رہی ہوں، شفات اندر نہیں ملے گا۔ ٹائیگر برا سا منہ بنا کر بولا۔ تمہیں یہ علم کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ مکان خالی ہے۔ اور یہ علم کیسے ہوا کہ مکان خالی ہے؟ روبی نے پوچھا۔ اس لیے کہ اگر اندر شفات یا کوئی اور ہوتا تو اب تک ہم پر اوپر سے گولیوں کی بارش کر چکا ہوتا۔ پھر بھی اندر جا کر دیکھوں گی۔ روبی کو ضد سی ہو گئی۔ مکان واقعی خالی ملا، صرف ٹی وی مانیٹر ملے جن پر ساحلوں کا منظر نظر آ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بدذات ہمیں اپنے اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا روبی، ٹائیگر نے چلا کر کہا، تاکہ شفات جہاں کہیں بھی ہے سن لے۔ ممکن ہے، روبی کندھے اچکا کر بولی، اور اس کا نام شفات ہے۔ ٹائیگر پھر چلایا۔ میرا خیال ہے کہ ٹی وی کا بڑا آفیسر ہوگا، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسے علم ہے کہ اس کا پالتو کتا باہر مرا پڑا ہے۔ ممکن ہے، روبی نے پھر اسی انداز میں جواب دیا۔ دیکھو، ٹائیگر نے مان چھت کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں اور وہاں یہ سب ٹی وی کیمرے ہیں۔ پھر انہیں دیوار میں بھی ایک کیمرہ لگا ہوا مل گیا اور اس کے لینس کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے ٹائیگر نے بڑی سنجیدگی سے کہا، شفات، اگر تم میری آواز سن رہے ہو تو یہ ذہن نشین کر لو کہ یہ آخری موقع ہے۔
تم ٹیلی فون کمپنی کو زیادہ دیر تک دھوکہ نہیں دے سکتے، میں تم سے نمٹنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لینس پر ہاتھ رکھا اور کیمرہ توڑ کر پھینک دیا۔ اگر تم میری آواز سن رہے ہو۔ شفات نے وہ آخری منظر بھی دیکھا تھا۔ اس کی نظریں ٹائیگر کے ہاتھ پر تھیں جو لینس کی طرف بڑھ رہا تھا اور پھر اسکرین تاریک ہو گیا۔ ابھی چند لمحے قبل تک شفات بہت لطف لے رہا تھا، مگر آخری جملہ سن کر اور ہاتھ کی موٹی طاقتور کلائی دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ چند لمحوں قبل تک محض کھیل تھا۔ اس کے اسکرین پر ٹائیگر کی کالی آنکھیں نمودار ہوئی تھیں تو اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ اس کے دل میں جھانک رہا ہو۔ اسے ٹائیگر کی آنکھوں میں جہنم ہی نظر آیا تھا، ایسا جہنم جس میں شفات خود کو سلگتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب ایک اور اسکرین لگا ہوا تھا۔ جو ہی پہلا اسکرین تاریک ہوا، دوسرے اسکرین کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس کے بعد اسکرین روشن ہو گیا، اس پر چند کارٹون نظر آئے۔ اس کے بعد آڑی ترچھی لکیریں نمودار ہونے لگیں اور پھر ان لکیروں سے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک لاش کی واضح ڈرائنگ نمودار ہو گئی۔ یہ لاش حاتم کے سوا کسی کی نہیں تھی۔ اسکرین نے ایک پیغام بھی روشن کر دیا۔ ٹارگٹ شہزاد کی قیمت اب 500,000 پوائنٹ ہے۔ آخری دفاعی مورچہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ صرف 2 راستے باقی ہیں۔ پہلا، ہتھیار ڈال کر زندگی بچا لو۔ دوسرا، اکیلے لڑتے رہو۔ کامیابی کے امکانات 21%۔ چپ رہو۔ شفات پہلی بار غصے سے چیخا۔ تم سے کس نے پوچھا تھا؟ حالات اچھے نہیں ہیں نا شفات؟ مارسیا نے عقب سے پوچھا۔ وہ فرانس کے ساحلوں پر شہرت پانے والے لباس میں تھی۔ ہاں، لیکن کمپیوٹر کو کیا ہوا ہے؟ اسے کیسے معلوم کہ حالات میرے کنٹرول میں نہیں رہے؟ شفات نے غصیلے لہجے میں جواب دیا اور پھر غور سے مارسیا کے لباس کو دیکھا۔ مارسیا، مجھے پتلونیں پسند ہیں۔ پتلون پہنا کرو، ممکن ہو تو بلو جینز پہن لو۔ جیسی تمہاری مرضی ڈارلنگ، وہ مسکرا کر بولی۔ لیکن شفات کی فرمائش پوری کرنے کے لیے فوراً ہی نہیں چلی گئی۔ تمہارے کیا ارادے ہیں ڈارلنگ؟ وہ تجسس کے باعث بار بار سوال کر رہی تھی۔ تم آج بہت جرا کر رہی ہو۔ شفات منہ بنا کر بولا۔ میرا خیال ہے کہ دوبارہ ماڈلنگ شروع کر دو۔ میں جرا نہیں کر رہی ہوں، مجھے صرف اور صرف تمہاری ذات میں دلچسپی ہے۔ مارسیا نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم دنیا میں واحد مرد ہو جس میں مجھے کشش نظر آتی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم کیا سوچتے ہو اور کیوں پریشان ہو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ مسکرائی اور شفات کمپیوٹر کی طرف پلٹ گیا۔ مارسیا چند لمحوں تک اس کو بغور دیکھتی رہی اور پھر شفات کی فرمائش پوری کرنے کے لیے چلی گئی۔ بہت ہی ذہین ہے، شفات بار بار زیر لب کہہ رہا تھا۔ اس نے مارسیا کے قدموں کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ وہ کمپیوٹر کی بورڈ پر جھک کر بہت تیزی سے ایک پروگرام بنا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں ماہر کمپیوٹر آپریٹروں سے بھی زیادہ تیزی سے چل رہی تھیں۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ شہزاد نامی اس شخص کو اس کی دونوں رہائش گاہوں کا علم کس طرح ہوا۔ وہ دیر تک کمپیوٹر سے سوالات کرتا رہا اور اسے ایسے جواب ملتے رہے جن سے اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ منتظر رہا کہ کمپیوٹر یہ معمہ حل کرنے میں اس کی مدد کرے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پھر اچانک ہی اس نے مشینی ذہن سے ہٹ کر اپنے ذہن کو استعمال کیا۔ اس نے کمپیوٹر سے پوچھا، یوٹیلیٹی بلز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمپیوٹر سوال نہ سمجھ سکا، لہٰذا اسکرین پر سوالیہ نشان روشن ہو گیا۔ کوئی ایسا نجی صارف تلاش کرو جس کا بجلی کا بل غیر معمولی طور پر زیادہ ہو۔ انتظار کرو، میں الیکٹرک کمپنی کا ریکارڈ چیک کرتا ہوں، کمپیوٹر نے جواب دیا۔ شفات نے کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگا لی، مگر اس کی نظریں مسلسل اسکرین پر رہیں۔ وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ 20 منٹ بعد ہی جواب مل گیا، لیکن یہ جواب ایسا تھا کہ شفات بال نوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اسکرین پر اسی کے گھر کا پتہ روشن ہو گیا۔ اچھا، وہ دانت پیس کر بولا۔ قاضی گڑھ میں بجلی سب سے زیادہ خرچ کون کرتا ہے نجی صارف؟ اس بار پھر چند لمحوں کے انتظار کے بعد شفات کا اپنا پتہ اسکرین پر نمودار ہوا تھا۔ اوہ! شفات کے ذہن میں اچانک ہی روشنی کا جماکہ سا ہوا۔ شہزاد نے غالباً بجلی کے بل چیک کر کے ہی میرے پتے حاصل کیے ہیں۔ شفات کو اندازہ تھا کہ ٹائیگر کسی ایسی ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے جس نے اس کی سرگرمیوں کو گزشتہ چند ماہ کے دوران بری طرح متاثر کیا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اس ایجنسی کا پتہ کس طرح چلا جائے۔ اگر یہ ایجنسی اس تک پہنچ سکتی ہے تو وہ بھی ایجنسی تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ بہت تیزی سے کی بورڈ پر جھک گیا۔ وہ ایک سوال فیڈ کر رہا تھا، یہ پتہ چلاؤ کہ میرے علاوہ اور کس نے بلوں کے بارے میں چیکنگ کی ہے۔ چند منٹ بعد کمپیوٹر نے گلستان آباد کی ایک چھوٹی سی کمپیوٹر لیبارٹری کا پتہ بتا دیا۔ جواب اس چھوٹی سی لیبارٹری سے کسی اور کو فراہم کیا گیا ہے۔ اس کے لیے تمہیں اس چھوٹی سی لیبارٹری کے کمپیوٹر تک رسائی حاصل کرنی ہوگی۔ شفات کو اب اپنی کامیابی کا یقین ہو چکا تھا۔ وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران مارسیا کمرے میں داخل ہوئی، مگر وہ اسے نہیں دیکھ سکا۔ اس کی نظریں تو اسکرین پر گڑی ہوئی تھیں۔ پھر مان ہی کمپیوٹر اسکرین پر جمع کسا ہوا۔ پرنٹنگ سپلائی کارپوریشن آف گلشن نے کمپیوٹر سے سوال کیا تھا، جس نے بلوں کے بارے میں اسے مطلوبہ معلومات فراہم کر دی۔ شفات فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ صحیح راستے پر چل پڑا ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ پرنٹنگ سپلائی کارپوریشن کو بجلی کے بلوں میں دلچسپی کیوں تھی؟ اسے یقین ہونے لگا
کہ کارپوریشن بھی ڈال کے طور پر کام کر رہی ہے۔ کارپوریشن کے کمپیوٹر ٹیپ کر کے وجہ بتاؤ کہ اس نے بجلی کے بلوں کے بارے میں معلومات کیوں حاصل کی تھی۔ شفات نے سوال فیڈ کیا۔ پھر 2 گھنٹے لگ گئے۔ کارپوریشن سے یہ معلومات آدم نگر کی ایک آٹو پارٹس کمپنی نے، اسے قاضی گڑھ کی ایک فوڈ سپلائی کمپنی نے، اسے گلشن کے ایک ہوٹل نے پوچھا تھا جو 23ویں اسٹریٹ پر تھا۔ مزید تلاش جاری رکھو۔ شفات اب ہانپ رہا تھا۔ مزید معلومات حاصل کرنا ممکن نہیں۔ ہوٹل سے یہ سوال گلشن ہی کے ایک مقام چمنزار سے پوچھا گیا تھا۔ شفات مانیٹر کو گورنے لگا۔ مارسیا بھی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی اسے تکتی رہی۔ پھر اچانک ہی اس نے شفات کا کہا سنا۔ وہ کی بورڈ پر جھک کر تیزی سے سوال فیڈ کر رہا تھا۔ چمنزار میں سب سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والے صارف کا نام و پتہ حاصل کرو۔ اس بار صرف 15 سیکنڈ بعد ہی جواب مل گیا۔ ڈاکٹر بہرام سے متعلق معلومات حاصل کرو۔ شفات کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ 1 منٹ بعد اسکرین روشن ہو گیا۔ ڈائریکٹر چاراگر سینیٹوریم، چمنزار، گلشن۔ بوڑھے اور ذہنی مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ کیا اس سینیٹوریم کی بجلی کا خرچ دوسرے سینیٹوریم کے مقابلے میں زیادہ ہے؟ شفات کی انگلیاں تیزی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد جواب مل گیا۔ نہیں۔ کیا وہاں ہیوی کمپیوٹر آپریشن ہوتا ہے؟ یس، کمپیوٹر نے جواب دیا۔ شفات نے مسکرا کر کمپیوٹر آف کر دیا۔ اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ ٹائیگر کی ایجنسی تک پہنچ گیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کی رہائش گاہ کا سراغ ڈاکٹر بہرام کے باریک کمپیوٹر ہی لگا سکتے ہیں۔ وہ حالات پر غور کرتا رہا، صرف یہی سوچتا رہا کہ بجلی کا بل کم کیوں ہے، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ فردوس میں ڈاکٹر بہرام کو یقیناً کوئی خصوصی حیثیت حاصل ہے، اور وہ میرے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ شفات زیر لب مسکرایا۔